अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है अरबियत अखलाक की दलील। ठीक है, अरबियत अखलाक की दलील यानी कि अखलाक 4 होते हैं, उसकी कुछ दलाइल हैं, तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अखलाक के 4 होने की सबसे बड़ी दलील ये है जिसको इस्तिक़रा कहा जाता है। तो ये वर्ड आप याद रखेंगे कि अखलाक के 4 होने की दलील सबसे बड़ी जो है उसको इस्तिक़रा कहा जाता है। जैसा कि अल्लामा नफ़ीस, अली गिलानी और महमूद आमली वग़ैरह से तसरीह है, इस जमात बंदी का ज़रिया मादा की नुमाया खुसूसियत है ना, यानी कि मादे की जो नुमाया यानी कि जो बिल्कुल डोमिनेंट जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्वालिटी होती है, खुसूसियत ख़ासियत जो होती है, यानी कि रंग को करार दिया है। तो हमारे जितने भी ज़्यादातर मोस्टली अतिबा थे तो उन्होंने इस्तिक़रा के बेसिस पर सबसे बड़ी दलील जो है अखलाक की दी थी, यानी कि कलर के बेसिस पर। ठीक है, इस्तिक़रा का मीनिंग मैं ये नहीं कह सकती कि कलर है, और यहाँ पर जो मतलब इन्होंने बताया कि जो मादे की नुमाया खुसूसियत वो जो होती है वो क्या होता है, कलर होता है। यानी कि कोई भी सबसे किसी भी चीज़ की जो ख़ास प्रॉपर्टी होती है जो हमें सबसे पहले नज़र आती है तो वो क्या, उसका कलर, उसका रंग होता है। तो रंग के बेसिस पर जो है वो सबसे अच्छी दलील मानी जाती है अखलाक की, ह्यूमर्स की, यानी कि रंग को करार दिया गया है जिसमें बदन की हर रुतूबत लम्बूस नज़र आती है। ठीक है, तो यानी कि हमारे बदन की जितनी भी रुतूबतें हैं, जितने भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर फ्लूइड पाए जाते हैं बदन के अंदर, तो उसका मतलब हर किसी का एक अपना रंग होता है। कोई वाइटिश फ्लूइड होता है, कोई रेड होता है ना, तो कोई बाइल जो होता है वो ग्रीनिश होता है। तो इस तरह से हर फ्लूइड का, हर ह्यूमर का अपना अपना एक रंग है। तो लम्बूस नज़र आती है। ठीक है, मतलब रंग में घिरी हुई होती है वो जो भी रुतूबत होती है। मुतक़द्दिमीन यानी कि जो हमारे एशियंट जो हमारे वो थे अतिबा थे, कदीम ज़माने में रहने वाले जो अतिबा थे, मुतक़द्दिमीन कहा जाता है उनको। तो मुतक़द्दिमीन के इस्तिक़रा ने बदन की सारी रुतूबतों को बिलहाज़े रंग 4 बड़े खानों में तकसीम किया है। तो मुतक़द्दिमीन ने, अतिबाओं ने क्या किया है, रंग के एतबार से रुतूबतों को यानी कि जो हमारे फ्लूइड्स हैं, ह्यूमर्स हैं, उनको 4 बड़े खानों में तकसीम यानी कि 4 बड़ी उनकी क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सुर्ख जो होती है, खिलते अहमर उसको कहते हैं। अहमर जो है वो अरबिक वर्ड है जिसकी मीनिंग होते हैं रेड के। तो जो रेड सुर्ख होगी, खिलते अहमर उसको कहा जाता है, और यहाँ पर हम उसको कहते हैं, उस खिलत का नाम होता है खून। ठीक है, हमरा भी कह सकते हैं। जर्द यानी कि थोड़ी सी येलोइश होगी, थोड़ी सी, है ना, खिलते असफर येलोइश होगी, सफ़रा कहा जाता है उसको। और सियाह खिलते असवद यानी कि ये सौदा से बना है, सौदा के मीनिंग होते हैं ब्लैक के। तो जो ब्लैक खिलत होती है वो सियाह होती है यानी कि ब्लैक होती है, उसका नाम है सौदा। सफ़ेद जो है वो अबियज़ है, यानी कि अबियज़ जो है अरबिक वर्ड है, और इसको हम मतलब उसमें कहें, उर्दू में कहें तो सफ़ेद को कहते हैं अबियज़। खिलते अबियज़ जो होगी वो बलगम होती है, और बेज़ा भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारे जो है द बेसिस ऑफ कलर्स जो हैं वो हमारे खिलत का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब हम जो है इस आगे बढ़ने से पहले ज़रा एक पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है अखलाक की तादाद। तो यहाँ पर इसे देखें कि अखलाक की तादाद। सवाल, अखलाक अरबा से क्या मुराद है? तो ये हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था थोड़ा सा किसी वीडियो में। तो यहाँ देखें, अखलाक अरबा से क्या मुराद है। अखलाक की तादाद के बारे में अतिबा में इख्तिलाफ़ यानी कि जो है इख्तिलाफ़, कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है अतिबाओं के बीच के अखलाक की तादाद जो है वो 4 है, 3 है या 2 है। ठीक है, इस तरह से। तो अब ज़्यादातर अतिबा 1 से ज़ायद अखलाक को मानते हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी जो अतिबा हैं वो हमने बताया कि वो हम 1 से ज़्यादा एक अखलाक नहीं है, यानी कि एक ह्यूमर नहीं है, 1 से ज़्यादा ही है।
یعنی کہ 4 اخلاط کو زیادہ تر اطباء مانتے ہیں۔ اخلاط اربع سے مراد ہے کہ اخلاط کی تعداد 4 ہے۔ تو اخلاط اربع سے اربع میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک ویڈیو میں نے یہ کہہ دیا تھا، اس سے پہلے شاید کوئی ویڈیو تھی، یہ جو ہے وہ ربع سے بنا ہے، لیکن نہیں، یہ ربع نہیں ہے، وہ رابع ہے، ٹھیک ہے۔ ربع کی میننگ ہوتے ہیں 1/4 کے، یعنی کہ اگر ربع کہیں گے تو اس کے میننگ ہوں گے 1/4، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں رابع کہوں گی تو اس کا یہ میننگ ہوگا کہ 4، ٹھیک ہے، 4۔ تو یہ جو بنا ہے اربع وہ رابع سے بنا ہے، ناٹ ربع، تو جو ہے وہ رابع سے بنا ہے۔ اب یہاں جو ہے رابع کے میننگ جو ہوں گے وہ 4 کے ہوں گے، یعنی کہ اخلاط 4 ہوتے ہیں، اس سے یہی مراد ہے۔ سب سے بہتر خلط جو ہوتی ہے وہ دم ہوتا ہے، یعنی کہ خون، بلڈ ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خلط بلغم ہوتی ہے، پھر اس صفرا، اور آخر میں سودا۔ یہ بات جو ہے علامہ کرشی نے کہی۔ اب دیکھتے ہیں ہم دلائل پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں بقراط کا نظریہ، اچھا پہلے بقراط کا نظریہ پڑھتے ہیں۔ تو نظریہ اخلاط کے بانی جو تھے وہ بقراط تھے، یعنی کہ سب سے پہلے جو نظریہ ہے اخلاط کا، جو نظریہ ہے ہیومرس تھیوری جو ہے وہ ہپوکریٹس نے دی ہے، بقراط نے دی ہے، جو کہ فادر آف میڈیسن ہے، ٹھیک ہے۔ بقراط نے سب سے پہلے یہ تعلیم دی کہ خون میں سرخ اجزاء کے ساتھ سفید، زرد اور سیاہ اجزاء بھی پائے جاتے ہیں۔ تو بقراط نے یہ بتایا سب سے پہلے کہ سرخ اجزاء کے ساتھ ساتھ سفید یعنی کہ وائٹ، یلو اینڈ بلیک اجزاء، پارٹس بھی، پارٹیکلز بھی پائے جاتے ہیں، جو سرخ رنگ میں دبے رہتے ہیں، یعنی کہ جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ کلر جو ہے وہ ریڈ کلر ہے، اس کے اندر جو ہے باقی سارے جو خلط ہیں وہ دبے رہتے ہیں۔ یہ سارے جو ہمارے ریڈ، گرین، ریڈ اور یلو اور بلیک جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی چاروں اجزاء اخلاط اربع کہلاتے ہیں، جن سے انسان کی صحت و بیماری وابستہ ہوتی ہے، یعنی کہ ان سے ہی ہمارے جو انسان کی صحت یعنی کہ ہیلتھ اینڈ ڈیزیز اسٹیٹ جو ہے وہ اس سے ہی وابستہ ہے، اس سے ہی ریلیٹ کرتی ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ سارے اجزاء خون میں ایک خاص تناسب یعنی کہ پروپورشن، تناسب کا میننگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اور اب دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ خاص تناسب ایک مطلب ایک اسپیسیفک پروپورشن میں یہ ہمارے سارے اجزاء جو ہیں وہ ملے ہوتے ہیں، یعنی کہ چاروں اخلاط اپنی اپنی الگ الگ پروپورشن میں، ریشیو میں ہوں گے، ٹھیک ہے، جس سے صحت قائم رہتی ہے۔ اگر یہ اسپیسیفک پروپورشن میں موجود ہیں جو نارمل ہیلدی پرسن میں ہونے چاہیے تو انسان وہ صحت مند رہے گا، اور جب اس تناسب میں بلحاظ کمیت یعنی کہ اس کی جو کوانٹٹی اور کوالٹی کے لحاظ سے اگر اس میں کوئی بھی فرق آ جاتا ہے تو صحت جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی کہ صحت ختم ہو جائے گی اور وہ انسان بیمار ہو جائے گا۔ اب دیکھیں عربیت اخلاط کی دلیل۔ تو سب سے پہلی دلیل ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی دلیل کیا ہے کہ اگر فسد کے میننگ ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی چیز کو، جیسے کہ کوئی بھی اس کو پھاڑ دینے کے ہوتے ہیں، فسد کی میننگ پھاڑ دینے کے، ٹھیک ہے۔ تو فسد کی میننگ پھاڑ دینے کے ہوتے ہیں، اور جی تو یہ جو ہے وہ فسد ہے، فسد نہیں ہے، سوری۔ تو یہ فسد کے ذریعے جو ہے خون خارج کیا جاتا ہے۔ اب فسد کیا ہے تو میں اس کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں، میں نے ابھی لکھا یہاں پر، اس کے یہ ہے وینیسیکشن، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایویکویشن آف دا بلڈ کا خارج کرنا، اس کو نکالنا، بائی انسیزنگ دا اسپیسیفک وینس اینڈ آرٹریز۔ تو ہم جو ہے اس کو انسیزن کرتے ہیں وینس میں، آرٹریز میں، کسی بھی مطلب یونانی سسٹم میں یہ جو ہے فسد کا طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، علاج تدبیر میں استعمال کیا جاتا ہے وینیسیکشن، جس میں ہمارا جو ہے انسیزن کیا جاتا ہے یا تو کسی وین کا یا آرٹریز کا، فار دا ٹریٹمنٹ کے لیے، یعنی کہ علاج کے طور پر یہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہے یہ علاج کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے ڈفرینٹ آف دا ڈس آرڈرس یا پھر کوئی پین وغیرہ کو جو ہے اس میں جو ہے وہ وینیسیکشن استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ فسد کو سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ اس سے جب بھی فسد کیا جائے گا، انسیزن کیا جائے گا آرٹریز اور وینز کا، یا تو کبھی آرٹری کا یا کبھی کسی وینز کا کیا جائے گا، دونوں کا ایک ساتھ تو نہیں کیا جائے گا نا۔ تو اب دیکھیں اب جب بھی تو کیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا، خون خارج ہوگا،
ٹھیک ہے، بلڈ نکلے گا. تو جب خون خارج کیا جائے اور اس کو جمع کر لیا جائے پھر یعنی کہ ایک برتن میں، ایک مطلب ویسل کے اندر اس بلڈ کو جو ہے وہ رکھ دیا جائے کچھ ٹائم کے لیے، تو تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ اس میں جھاگ جیسی چیز نظر آتی ہے. تو اس میں کچھ جھاگ جیسی چیز ہمیں نظر آئے گی جس کا نام اطباء نے کہا کہ یہ جو جھاگ جیسی چیز نظر آ رہی ہے وہ صفرا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز رسوب گاج جیسی یعنی کہ تھوڑی سی پریسیپیٹیٹڈ ہوتی ہے، بلیکش ہوگی تھوڑی سی، جس کی سی ہے، اس کا نام جو ہے وہ سودا ہے. ایک چیز انڈے کی سفیدی کے مانند ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی وائٹش سی جو وائٹ آف این ایگ ہوتا ہے، یعنی کہ انڈے کی سفیدی جو ہوتی ہے وہ اس کے مانند اگر ہوگی تو اس کا نام اطباء نے کہا کہ وہ بلغم ہے. ایک چیز سرخ ہوتی ہے یعنی کہ جو ریڈ ہوتی ہے، جو کہ خالص پیور دم ہوتی ہے، یعنی کہ خالص کا میننگ یہاں میں نے بریکٹ میں لکھ دیا، پیور دم ہے یعنی کہ جس کو خون کہا جاتا ہے، دم ہے. یہ چاروں اخلاط خون میں اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ بلڈ کے اندر یہ چاروں اخلاط ہوتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ تر کیا نظر آتا ہے؟ ڈومیننٹلی دم نظر آتا ہے، یعنی کہ خون نظر آتا ہے، لیکن باقی سارے اخلاط بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایک دلیل ہمارے پاس یہ ہے عربیت اخلاط کی، چار اخلاط کے چار ہونے کی. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو کو. آپ لوگ مطلب پورا دیکھا کیجئے، اور اگر آپ پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ ان سے اگر کوئی کوشچن آتا ہے اخلاط کی دلیل سے، چار اخلاط کی دلیل سے، تو یہ آپ کو پورا سب کچھ لکھنا ہوگا، اور ویڈیو کو روک کر آپ جو ہیں وہ اپنے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں. اور اگر مجھ سے ہو سکا کہ میں آپ کو PDF پرووائڈ کروں تو وہ بھی انشاءاللہ میں کر دوں گی. تو دیکھیں دوسری دلیل کیا ہے، اطباء دیتے ہیں دوسری دلیل کہ جب کسی انسان کو مسہل یعنی کہ مسہل دوا ہوتی ہیں، پرجیٹیوز دوا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پرجیٹیو دوا کو کہا جاتا ہے مسہل دوائیں، جو کہ ہمیں کیا کہتے ہیں، جو لوز موشن لاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو دوا دی جاتی ہے یعنی کہ کسی بھی انسان کو اگر دی جاتی ہے تو اس حال کے ساتھ اس خلط کا بھی اخراج ہوتا ہے جس کی مناسبت سے دوا کا استعمال کرایا گیا ہے. یعنی کہ جس بھی ایم کے تھرو، یعنی کہ اگر ہم کوئی بلغمی بیماری ہو گئی ہے کسی انسان کو، تو ہم کیا کریں گے کہ اس بلغم اگر اس کی باڈی کے اندر زیادہ ہو گیا ہے تو ہم بلغم کو خارج کرانے کے لیے مسہل بلغم دیں گے. ٹھیک ہے، جس بھی یعنی کہ خاص خلط یعنی کہ مسہل جو ہوتی ہیں وہ 4 طرح کی ہوتی ہیں، ہے نا، پرجیٹیو جو ہوتی ہیں وہ 4 طرح کی ہوتی ہیں، اور یہ 4 طرح کی مسہل جو ہوں گی وہ چاروں اخلاط کے نام سے ہی ہوں گی. جیسے اگر بلغم کو خارج کرانا ہے تو مسہل بلغم، یہیں پر یہ بولا گیا ہے کہ مسہل بلغم استعمال کرائی جائے تو کیا ہوگا کہ بلغم کا اخراج ہوگا، بلغم وہ ہوگا ایکسکریٹ آؤٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لوز موشن کے ساتھ ساتھ. اگر مسہل سودا استعمال کرائی جائے تو کیا ہوگا کہ سودا کا اخراج ہوگا، اور اگر صفرا کا استعمال کرایا جائے تو صفرا خارج ہو جائے گا، ہے نا. اور اگر ادویہ مسہلہ کا انتخاب کرنے کے وقت طبیب، ہاں تو میں ایک اور بات بتا دوں کہ مسہل دم نہیں ہوتی، یعنی کہ ہمیں تو دم تو ہمارے سب سے خاص خلط ہوتا ہے، تو اس کو خارج کرنے کے لیے کوئی دوا مطلب مسہل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس کا استعمال صفرا کا اخراج ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ادویہ مسہلہ کا انتخاب کرنے کے وقت اگر طبیب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈاکٹر سے یعنی کہ طبیب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بھی ہماری مسہل جب وہ اس کا انتخاب کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ جب ہم طبیب جب اسے مریض کو دے رہے ہیں تو کیا ہوگا، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا، تو خاص خلط کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جس خلط کا اخراج کرانا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری خلط بھی، ان کا بھی اخراج شروع ہو جاتا ہے، اور آخر میں خون کا بھی اخراج ہو جائے گا. لیکن خون کے اخراج کو طبیعت روکے رکھتی ہے نا. تو اگر آخر میں مطلب بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی پیشنٹ کی، تو اور سارے صفرا بول رہی ہوں، سارے اخلاط جو ہیں وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہونے لگے، دم، بلغم، صفرا، سودا، یہ تینوں جب سارے ہی اخلاط جب ایکسکریٹ آؤٹ ہونے لگیں گے تو آخر کار اتنی اگر زیادہ بری حالت ہو جائے تو پھر بلڈ بھی اس میں لوز موشنز کے ساتھ ساتھ آ سکتا ہے اگر طبیب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو شروع ہو جاتا ہے اور آخر میں خون کا بھی اخراج ہو جائے گا. لیکن خون کے اخراج کو طبیعت روکے رکھتی ہے، یعنی کہ ہماری باڈی کے اندر جو طبیعت ہے، ٹھیک ہے،
جو قوت مدبرہ بدن ہے وہ ہمارے جو بلڈ کے اخراج یعنی کہ خون کا اخراج نہیں ہونے دیتی ہے، باقی سارے جو اخلاط ہیں ان کا اخراج ہونے دیتی ہے۔ طبیعت اس کو اس وقت تک روکے رکھتی ہے جب تک وہ روک سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نتیجے میں خون جسم سے خارج ہونے لگتا ہے، یعنی کہ اگر پھر بھی نہیں روک پاتی ہے، میں نے کہا کہ آخر کار پھر وہ جو ہے بلڈ بھی لوز موشنز کے ساتھ ساتھ آنے لگے گا مسہل میں، ٹھیک ہے۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ اخلاط اربع کی اطباء نے یہ دیتے ہیں کہ بدن انسان کے اندر تمام اعضاء ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اطباء کہتے ہیں کہ ہمارے باڈی کے اندر، بدن انسان کے اندر جو آرگنز ہیں وہ سارے آرگنز جو ہیں وہ سیم مزاج کے نہیں ہیں، سیم ٹیمپرامنٹ کے نہیں ہیں، سب الگ الگ ہیں، سب کا اسٹرکچر الگ ہے نا، سب کے فنکشنز الگ ہیں، تو سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مزاج کے لحاظ سے بھی اور افعال کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ آرگنز جو ہوتے ہیں وہ ہار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہوتے ہیں یابس، بعض یابس ہوتے ہیں، بعض بارد ہوتے ہیں، تو بعض رطب، اور بعض جو ہیں وہ تھوڑے نرم ہوتے ہیں، سافٹ ہوتے ہیں جیسے برین ہے نا، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ تنہا خون ہی تمام اعضاء کی تغذیے میں داخل ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ سب کا مزاج جو ہے وہ الگ ہے، اور بلڈ کا جو مزاج ہے وہ ہے کیا ہے؟ خون کا مزاج جو ہے یعنی کہ دم کا مزاج جو ہے وہ ہار رطب ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن ہماری باڈی کے اندر تو کچھ ایسے بھی آرگنز ہیں جو کہ بارد رطب ہیں یا یابس رطب ہیں، نہیں سوری بارد رطب ہیں یا پھر ہار یابس ہیں، ہے نا، اپوزٹ مزاج کے ہیں۔ تو دم کا مزاج تو صرف ہار رطب ہوتا ہے، تو پھر دم جو ہے وہ کیسے ان والے آرگن کا تغذیہ کرے گا جبکہ اس کا مزاج تو ان آرگن سے میچ ہی نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض نرم تو بعض سخت ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تنہا خون ہی تمام اعضاء کی تغذیے میں یعنی کہ اس کے نیوٹریشن میں داخل ہو جائے؟ کیونکہ غذا کو اس عضو کے مشابہ ہونا چاہیے، یعنی کہ کسی بھی آرگن کو اگر تغذیہ چاہیے، نیوٹریشن چاہیے، تو وہ جو غذا ہے اس عضو کے مشابہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ جو خلط ہے، یعنی کہ جیسے کہ آپ اس کو لے لیجئے بون ہے، تو بون کو اگر نیوٹریشن چاہیے، بون کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے؟ بارد مزاج ہے، یعنی کہ ٹھنڈے مزاج کی ہوتی ہیں بون جو ہوتی ہیں۔ تو اب جو ہے لیکن بلڈ کا جو مزاج ہے نا، دم کا جو مزاج ہے وہ کیا مزاج ہے؟ وہ ہے ہار رطب۔ تو پھر اب جو دم ہے وہ بون کا جو ہے وہ نیوٹریشن کیسے پرووائڈ کرے گا؟ تو پھر اس کے لیے جو ہے پھر وہ کوئی بارد تغذیہ ہونا چاہیے نا، بارد اخلاط ہونا چاہیے، اس لیے تو یہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ غذا اس کو عضو کے مشابہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہر عضو کی مناسبت یعنی کہ ہر عضو کے جو ہے مناسبت سے خلط موجود ہیں اور جس کے ذریعے وہ اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض خلط رطب ہیں، بعض یابس ہیں اور بعض ہار ہیں تو بعض بارد۔ تو یہ انہوں نے جو ہے ہم نے آج جو ہے پڑھا اس ویڈیو میں عربیت اخلاط کے دلائل پڑھے ہم نے، ٹھیک ہے، عربیت اخلاط کی دلائل، اور اس میں ہم نے آپ کو 3 دلیل بتائی ہیں اور بقراط کا نظریہ بتایا ہے رنگ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ بقراط یہ آپ جو ہے نا وہ بقراط کے نظریے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بقراط نے جو ہے وہ رنگ کے اعتبار سے کلاسیفیکیشن کیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم کلاسیفیکیشن کی ویڈیو شاید آگے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔